अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर खालिद महमूद आवान आपसे मुखातिब हूँ। बहुत दिनों के बाद एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगा हूँ। सेहत की ख़राबी के सबब मैं आपसे दूर था, लेकिन अब इंशाअल्लाह जो आपके पेपर्स चल रहे हैं इस दौरान आपके लिए वीडियोज़ रिकॉर्ड करता रहूँगा। बहुत आप लोग अपसेट थे और तमाम स्टूडेंट्स मुझसे रब्ता कर रहे थे कि सर हमें लेक्चर्स चाहिए, बुक्स पे समझ नहीं आती, बुक्स अवेलेबल नहीं है, मिलती नहीं है, इंग्लिश में है, आप हमें आसान करके समझाते हैं। तो मैंने कहा चलें जी बच्चों, आप क्या याद करेंगे, मैं इस बीमारी की हालत में भी ज़्यादा अच्छी रिकॉर्डिंग शायद ना कर सकूं, लेकिन जो भी है आपके लिए सूदमंद होगी, मुफीद होगी इंशाअल्लाह। आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो नेशनलाइजेशन पॉलिसी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, वो क्या थी, नेशनलाइजेशन पॉलिसी होती क्या है, नेशनलाइज क्या होता है, और भुट्टो जो थे उन्होंने पाकिस्तान को क्या वाकई मजबूत बनाया, भुट्टो का आवाम से क्या रिश्ता था, और इकानमी जो थी मुल्क की, जो इक्तिसादियात थी, मुआशियात थी, वो किस तरफ चली भुट्टो के ज़माने में। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि नेशनलाइजेशन है क्या चीज़। नेशनलाइजेशन अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है। जो नेशन आप पढ़ते हैं, नेशन का मतलब होता है कौम, नेशनलाइज का मतलब होता है कौमी तहवील में ले लेना, चीज़ों को नेशनलाइज करना। इसका अपोजिट होता है प्राइवेटाइज। प्राइवेटाइज का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को बेच देना। आज आप देखते हैं कि हमारी हुकूमतें, सरकारी जो इदारे हैं, इनको बेच दिया जाता है कि जी फ़लाँ बैंक को बेच दो, नेशनल बैंक को बेच दो, PIA को बेच दो, हैं। तो ये सारी चीज़ें, जो रेलवे को बेच दो, ये चीज़ें जो बेची जाती हैं, इसको कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन की। चीज़ों को प्राइवेट करना, निजी कंपनियों को दे देना कि तुम चलाओ, हुकूमत ये काम नहीं चला सकती। इसका अपोजिट होता है नेशनलाइज करना, चीज़ों को कौमी तहवील में लेना या कौमियाना। तो इस तरह कौमियाने का मतलब निजी कंपनियों की मलकियत लेने के लिए हुकूमत की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई है, और यहाँ कंपनी जो नुकसान उठाती है, हुकूमत उसकी तलाफ़ी नहीं करती, क्योंकि रियासत जो है किसी भी कंपनी के या कारपोरेशन के तमाम असासे और सामान ज़ब्त कर लेती है। सम टाइम थोड़ा बहुत उनको दे भी देती है, लेकिन अगर एक चीज़ 1 करोड़ रुपए की है, उनको 5 लाख रुपए पकड़ा दिया जाए तो सरमाकारों का नुकसान होता है। दूसरी बात कि अगर एक कंपनी फॉर एग्ज़ाम्पल 1 करोड़ रुपए की है, और एक इन्वेस्टर ने, एक सरमाकार ने 1 करोड़ रुपया लगाया, उसको 20 साल तक चलाता रहा, और हुकूमत बोले कि तुम अपना 1 करोड़ रुपया ले लो और कंपनी हमें दे दो, और कंपनी अब जो है वो 20 लाख 30 लाख मुनाफा कमा रही है, तो ज़ाहिर है कि उसके पीछे सरमादार की मेहनत है ना। तो बहरहाल इस दूसरे अल्फाज में हम ये देखते हैं कि नेशनलाइजेशन उस वक्त होती है जब रियासत किसी भी कारपोरेशन को अपने कब्ज़े में ले ले, और उसके जो वसाइल हैं या जो कुल असासे हैं उनकी अदायगी ना करे, उससे हम कहते हैं कि ये नेशनलाइज है। दुनिया भर के अंदर कौमियाने की जो प्रैक्टिस है, नेशनलाइजेशन की प्रैक्टिस है, ये कोई अच्छी नहीं समझी जाती, और इसको ज़्यादा अमल दरामद नहीं किया जाता। सरमाकार इसे चोरी समझते हैं, चूँकि वो अपने तमाम असासे, अपने तमाम वसाइल खो देते हैं, और उन्हें इसका मुआवजा भी नहीं मिलता। अच्छा, अब नेशनलाइजेशन होती क्यों है? जब हुकूमत फ़रोख्त की जाने वाली मसनूआत और ख़िदमात यानी सर्विसेज को सस्ता करना चाहे, उनकी बुलंद कीमतों को कंट्रोल करना चाहती है, तो निजी कंपनियों को कौमिया लिया जाता है, नेशनलाइज कर लिया जाता है। रियासत की तरफ से कारपोरेशन का कंट्रोल संभालने की एक और वजह यह है कि मसनूआत की पैदावार पर, इश्तिहारात पर, और नकलो हमल जो है अशिया की, यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, इस पर बहुत ज़्यादा अखराजात होते हैं। हुकूमत ये चाहती है कि इन अखराजात को भी कंट्रोल किया जाए। तो लेकिन हकीकत यही है कि हुकूमत इससे इक़्तिदार को मुस्तहकम करने के लिए ये अमल करती है, ताकि उनका इक़्तिदार महफूज रहे और लोग ये समझें कि चीज़ें जो हैं वो कौमी ख़जाने में ली जा रही हैं, और जो सरमायादार हैं, जो मुल्क को लूट रहे हैं, उनको हुकूमत अब लूट रही है।
تو وہ سرمایہ دار جو لوگوں کا خون چوستا ہے، حکومت اس کا خون چوس رہی ہے، تو اس لیے یہ عوام کو فائدہ ہوگا۔ تو اس لیکچر کے اینڈ میں پھر ہم دیکھیں گے کہ بھٹو کی اس پالیسی سے ملک کو کیا فائدہ ہوا یا کیا نقصان ہوا۔ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آپ کا جو کوشچن بن سکتا ہے یوں بھی آ سکتا ہے کہ what were the advantages, what were the benefits, what were the merits of the nationalization policy ڈیورنگ دا رین آف ذوالفقار علی بھٹو، کے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں جو نیشنلائزیشن کی پالیسی تھی اس کے فائدے کیا تھے، ثمرات کیا تھے، ایڈوانٹیجز کیا تھے۔ اور سوال یوں بھی آ سکتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں نیشنلائزیشن پالیسی کے نقصانات کیا تھے۔ تو یہ لیکچر پورا آپ نے اسی طرح لکھ دینا جس طرح میں آپ کو دے رہا ہوں، اس کے فائدے بھی نقصانات بھی دونوں چیزوں کا پیرالل کور کریں گے۔ اور جب آپ BS لیول پہ عزیز طلباء لکھتے ہیں تو پھر آپ نے صرف فائدے نہیں لکھتے ہوتے، ساتھ نقصانات کو بھی بیان کر سکتے ہیں، اور نقصانات پوچھے جائیں تو ساتھ آپ بینیفٹس بھی بیان کر سکتے ہیں، چونکہ آپ نے چیز کی پکچر کو واضح کرنا ہوتا، تو اس حوالے سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ حکومت اپنا جو اقتدار ہے اس کو حاصل کرنے کے راستے کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ قوم یعنی کہ جو دوسری عام وجوہات ہیں ان میں یہ کہا جاتا ہے کہ کمپنی پر اقتدار حاصل کرنے کے لیے، اور جو غیر ملکی سم ٹائم چلا رہے ہوتے ہیں کمپنیاں، ان کی ملکیت اور ان کی چلائی جانے والی جو کمپنیاں ان کو ضبط کر کے مقامی کاروبار کی مدد کی جاتی ہے۔ تو جو غیر معمولی اخراجات ہیں ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور اس لیے جو ہے وہ چیزوں کو نیشنلائز کیا جاتا ہے۔ تو اس کا اپوزٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرائیویٹائز کرنا، ٹھیک ہے۔ دو چیزیں، نیشنلائز کا مطلب ہوتا ہے کہ پرائیویٹ چیزوں کو سرکاری ملکیت میں لے لینا، اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے پرائیویٹائز کرنا۔ پرائیویٹائزیشن ایک ایسا عمل ہے جس میں گورنمنٹ اپنے اثاثے بیچتی ہے۔ آیا آپ دیکھتے ہیں حکومت کہتی ہے نیشنل بینک کو بیچ دو جناب، PIA کو بیچ دو، ہسپتالوں کو بیچ دو، یونیورسٹیوں کو بیچ دو۔ تو کیوں؟ تاکہ PIA کو سیل کر دیا جائے، تاکہ وہ کمپنی جو خسارے میں جا رہی ہے وہ فائدہ اٹھائے، اور ریلوے کو بیچ دو کہ جی زیادہ منافع کمایا جائے، حکومت کچھ پیسہ سالانہ ان سے لیتی رہے اور باقی منافع ٹھیکیدار اور جو سرمایہ دار ہیں وہ اسے لیتے رہیں۔ تو پرائیویٹائزیشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو نجی صنعتیں ہیں ان کو طاقت دی جاتی ہے، اور اس کو دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے کہ جو پرائیویٹ لوگ ہیں، جو تاجر ہیں، وہ آگے چیزوں کو زیادہ بہتر سمجھیں اور ملک کے لیے اپنی چیزوں کو بہتر بنائیں۔ تو نجکاری اس وقت ہوتی ہے، چیزوں کو پرائیویٹائز اس وقت کیا جاتا ہے جب حکومت جو ہے اپنا کاروبار کسی پرائیویٹ کمپنی کو دے دیتی ہے یا عوامی کمپنی کے حوالے کر دیتی ہے۔ تو بنیادی طور پر ایسا اس وقت ہوتا ہے جب کمپنی کے پاس کاروبار چلانے کے لیے مناسب وسائل اور ٹیکنالوجی تک رسائی نہیں ہوتی، تو حکومت کہتی ہے کہ چلیں جی آپ ہم سے لے لیں بنی بنائی چیزیں۔ تو ترقی یافتہ ممالک میں جو نجکاری کا عمل ہے، پرائیویٹائزیشن کا عمل ہے، یہ کافی عام ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ اپنے کاروبار کو چلاتے ہیں، تو جو بیرونی تجارتیں ہیں، تاجر ہیں، وہ پاکستان میں اس لیے نہیں آتے کہ کہیں دوبارہ یہ چیزوں کو نیشنلائز نہ کر دیا جائے۔ تو اچھا، فاروق سلیریہ ایک صحافی ہیں، ان کا نام لینا بھی ضروری ہے چونکہ ان کی ایک ریڈنگز کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، ان کے ایک آرٹیکل کا۔ وہ بھٹو کی نیشنلائزیشن کی جو پالیسی ہے اس پہ بڑا اچھا تبصرہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھٹو محض ایک نام نہیں، بھٹو محض ایک نام نہیں، بھٹو ایک نعرہ ہے، ایک استعارہ ہے۔ بھٹو ایک نعرہ ہے، ایک استعارہ ہے، ایک لیجنڈ ہے، ایک ٹریجڈی ہے۔ بھٹو کیا ہے؟ ایک لیجنڈ ہے، ایک ٹریجڈی ہے۔ آگے چل کے کہتا ہے عوام نے بھٹو سے ٹوٹ کر عشق کیا، عوام نے بھٹو سے ٹوٹ کر عشق کیا، خواص نے بھٹو کو جان سے مار ڈالا۔ عوام کی اپوزٹ خواص نے بھٹو کو جان سے مار ڈالا۔
بھٹو نے کسان کو سر اٹھانے پر اکسایا اگرچہ وہ خود جاگیردار تھا۔ تو بھٹو نے کہتے ہیں کہ مزدور کو ہڑتال اور انقلاب کے راستے پر گامزن کیا کہ ہڑتالیں کریں، انقلاب لے کے آئیں، لیکن جب حکومت میں آیا تو مزدوروں پر گولیاں چلائیں۔ بھٹو نے صنعتوں کو قومی ملکیت میں لے کر سرمایہ داروں کی نیندیں حرام کر دیں اور زرعی اصلاحات سے جاگیرداروں کو خوفزدہ کر دیا۔ مگر بھٹو سیکولر تھا۔ سیکولر کہتے ہیں، جو آپ کو یہاں ڈیفائن کر دوں، سیکولر کہتے ہیں جو دین اور دنیا کو الگ الگ لے کے چلے، کہ مذہب اور سیاست کا کوئی تعلق نہیں، اس کو سیکولر کہتے ہیں۔ تو بھٹو سیکولر تھا، مگر بھٹو نے قادیانیوں کو سرکاری طور پر غیر مسلم قرار دے کر ریاست کو ایک مذہبی ریاست کے طور پر پیش کیا۔ فاروق سلیریہ یہ لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ بھٹو سندھی تھا، لیکن بلوچستان پر فوج مسلط کی، فوجی آپریشن کیے۔ بھٹو خود کو سوشلسٹ کہتا۔ سوشلسٹ کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو میں نے بتایا کہ جو سوشلزم کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ تمام چیزیں ریاست کی ملکیت ہوں اور ریاست تمام لوگوں کو برابر برابر ان کی ضروریات کے مطابق ان کو کھانے پینے کی ذمہ داری لے، ان کی تعلیم کی ذمہ داری لے، ان کی صحت کی حفاظت کرے۔ یہ ساری ذمہ داریاں ریاست کی ہوتی ہیں، جیسے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ہوتے ہیں۔ تو بھٹو خود کو سوشلسٹ کہتا تھا، مگر مولویوں کو خوش کرتا رہا۔ بھٹو پارٹی کارکنوں کی بہت عزت کرتا، لیکن جلسہ عام میں تالپور خاندانوں کے بڑوں کو ہاتھ کے اشارے کرتے ہوئے ان کی تو میں بہن کو ایسی گالیاں بھی دے دیتا تھا۔ اچھا، بھٹو نے جمعہ کی چھٹی اور شراب پر پابندی لگائی، لیکن خود بڑے جلسوں میں کہتا پھرتا کہ ہاں پیتا ہوں، لیکن عوام کا خون تو نہیں پیتا۔ بھٹو بظاہر تضادات کا مجموعہ تھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو میں تھوڑا یہاں پہ بتاؤں کہ تضادات کا مجموعہ کیوں تھا۔ بھٹو کا باپ جاگیردار تھا، بہت بڑا سر شاہ نواز بھٹو۔ اس نے اپنے بیٹے کی، ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی تربیت کی، اس کو باہر بھیجا کہ جاؤ تم اعلیٰ تعلیم حاصل کرو۔ بچپن سے اس کو ایسا بنایا گیا کہ سر شاہ نواز بھٹو، انگریزوں نے خطاب دیا تھا اس کو سر کا، تو بچے کو ایسا بنایا تھا کہ بڑا ہو کر وہ بڑا سیاستدان، بڑا لیڈر بنے۔ لیکن اس کی جو ماں تھی وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ بھٹو کے اندر اپنے باپ کا جو جاگیردارانہ نظام تھا، جو باپ کا جاگیردارانہ خون تھا وہ بھی تھا، اور اس کی ماں کی جو غربت تھی وہ بھی تھی۔ تو اس کی جو کیا کہتے ہیں شخصیت تھی، اس میں تضادات تھے۔ اچھا، ایسا نہیں تھا کہ بھٹو کے تضادات عوام کو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ عوام پاکستان کے کبھی اتنے بھولے نہیں ہوئے۔ انہوں نے جب بھی سیاسی فیصلے کیے تو حیران کن حد تک صحیح فیصلے کیے۔ بھٹو نے بھٹو سے جو محبت ہے، عوام کی سرمایہ داری، فوجی آمریت، جاگیرداری اور سامراج سے نفرت کا اظہار تھی۔ یعنی جو لوگ بھٹو سے محبت کرتے تھے، وہ وجہ کیا تھی کہ عوام سرمایہ داروں سے نفرت کرتے تھے، فوجی آمریت سے نفرت کرتے تھے، جاگیرداری سے نفرت کرتے تھے، سامراج سے نفرت کرتے تھے، تو انہوں نے اس لیے بھٹو کا ساتھ دیا۔ اور یہی نفرت اجاگر کرتا تھا بھٹو لوگوں میں، وہ اس نفرت کا ایک سمبل تھا، ایک استعارہ تھا۔
آپ دیکھیں کہ آج سوشل میڈیا پر بات چلتی ہے کہ یہ حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے پر سوچ رہی ہے. بھائی سوچ رہی ہے نہیں سوچ رہی ہے تو ایک الگ بات ہے نا, لیکن ایسی باتیں چلتی ہیں. لیکن بھٹو کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ بھٹو جناب امریکہ کو توڑ کے رکھ دے گا, انڈیا کے ٹکڑے کر دے گا. تو عوام کا ایک نمائندہ بن کے رہا. لیکن آج آپ دیکھیں کہ بھٹو کی اپنی جو بنائی ہوئی پارٹی تھی, بھٹو 2 بار الیکشن جیتا, 2 بار وزیر اعظم بنا, لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی پارٹی جو ہے جاگیرداروں کا کلب بن چکی ہے, مزدوروں کی دشمن بن چکی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ بھٹو کی پھانسی جو تھی وہ عوام کے دلوں میں بھٹو کو نئی زندگی دے گئی. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو کام بھٹو نے کیا تھا وہ پیپل پارٹی کرے. بس یہی ہے کہ پیپل پارٹی نے بھٹو کا بت بنا دی ہے اور لوگ اس کی پوجا کرتے رہیں. بت تراش ہیں پیپل پارٹی والے اب, اور بتوں کے پجاری عوام بن گئے. تو جب ہم بات کرتے ہیں نیشنلائزیشن کی, تو برسر اقتدار آتے ہی بھٹو صاحب نے پاکستان کے جو معروف 22 خاندان تھے, جو ایوب خان کے زمانے میں 22 خاندان بہت کامیاب ہو چکے تھے, ان کے اوپر کاری ضرب لگانے کا اعلان کیا بھٹو نے. ابھی اقتدار سنبھالے ہوئے چند دن ہوئے تھے بھٹو کو کہ 1 جنوری 1972 کو بھٹو نے ایک آرڈر لاگو کیا جس کا نام تھا نیشنلائزیشن اینڈ اکنامک ریفارمز آرڈر. نیشنلائزیشن اینڈ اکنامک ریفارمز آرڈر, یہ اور اس کا مقصد کیا تھا کہ جو 22 خاندان ہیں ان کے جو بڑے لیڈر تھے, جو بڑے سربراہ تھے خاندان کے کرتا دھرتا, ان سب کو گرفتار کر لیا گیا, اور جو گرفتار نہ ہوئے ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ڈال دیا گیا. ایگزٹ کنٹرول, ایگزٹ کا مطلب ہوتا ہے ایگزٹ کرنا, خارج ہونا, نکلنا. آپ جاتے ہیں نا کہیں لکھا ہوتا ہے ان آؤٹ, کہیں ہوتا ہے انٹر اور ایگزٹ, راستے بنے ہوتے ہیں, تو ایگزٹ کا مطلب ہوتا ہے باہر جانا. تو کنٹرول لسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایک ایسی لسٹ جو کنٹرول کر رہی ہوتی ہو. تو ایگزٹ کنٹرول لسٹ کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ جن پر بیرون ملک جانے پر پابندی ہو. تو ظاہر ہے جب بھٹو نے نیشنلائزیشن اینڈ اکنامک ریفارمز آرڈر جاری کیا تو یہ لمحہ جو تھا عوام کے لیے جذبات, ان کی توقعات اور جوش و خروش سے بھرپور لمحہ ہوگا. جب 2 جنوری 1972 کو بھٹو کے وزیر خزانہ ڈاکٹر مبشر حسن نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ سوموار تک تمام بینک ایک گروپ کی ملکیت تھے, اب وہ عوام کی ملکیت ہیں. دیکھیں نا کیا اعلان تھا اور کیا سین ہو گئے جب لوگ سن رہے ہوں گے کہ سوموار تک تمام بینک ایک گروپ کی ملکیت تھے, اب وہ عوام کی ملکیت ہیں. مطلب ہے کہ تمام بینک بھاگ سرکار ضبط کر لیے گئے. کچھ دیر کے لیے تو طلباء, مزدور, کسان اور جو عام سپاہی تھے ان کو محسوس ہوا ہوگا کہ وہ دن آ گیا ہے. جیسے فیض نے کہا تھا نا, جب تاج گرائے جائیں گے, جب تخت اچھالے جائیں گے, جب تاج گرائے جائیں گے, جب تخت اچھالے جائیں گے. تو یہ لوگوں نے یہ سوچا ہوگا, لیکن آپ دیکھیں کہ ہوا کچھ نہیں. اور جو 22 خاندان تھے, بڑے خاندان, اعلیٰ ترین ایلیٹ کلاس کے 22 لوگ مالدار, ان کو جب پولیس کی حراست میں دیکھا ہوگا لوگوں نے تو ان کے دلوں کی دھڑکنیں کتنی تیز ہوئی ہوں گی کہ بھٹو عوام کا نمائندہ ہے. یہ تھا
آغاز، ٹھیک ہے۔ پھر 2 سال بعد دوسرا مرحلہ اسٹارٹ ہوا قومی ملکیت میں لینے کا۔ یہ دوسرا مرحلہ اسٹارٹ ہوا 1 جنوری 1974 کو۔ پہلا مرحلہ 2 جنوری 1972 اور 2 سال گزرنے کے بعد 1 جنوری 1974 کو دوسرا مرحلہ شروع ہوا۔ اور اس ٹائم پر بھی دیکھیں کہ دکھوں کے مارے، ناکامیوں اور مایوسیوں کے مارے پاکستانی عوام کتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ عوام کے نام پر بننے والی پہلی حکومت نے بڑے بڑے تخت گرا دیے۔ تو پہلے مرحلے میں 31 بڑے کاروباری جو کھاتے تھے انہیں قومی ملکیت میں لے لیا گیا۔ ان میں کیا تھا؟ اسٹیل ملز، آئرن انڈسٹری، میٹل انڈسٹری، میٹل کہتے ہیں دھاتوں کو، ہیوی انجینئرنگ، ہیوی الیکٹریکل، موٹر گاڑیاں، ٹریکٹر، کیمیکل انڈسٹری، پیٹرو کیمیکل انڈسٹری، سیمنٹ، پبلک یوٹیلیٹی کا، اور یہ آئل ریفائنریز، گیس کی سپلائی کرنے والی کمپنیاں۔ اس کے علاوہ انہوں نے 13 بینک، 2 درجن کے قریب انشورنس کمپنیاں، 2 پیٹرولنگ کمپنیاں اور 10 شپنگ کمپنیاں قومی ملکیت میں لے لیں۔ ایک بار پھر اعلان ہوا 1 جولائی 1976 کو، پھر صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے کا اعلان ہوا۔ اس میں جننگ ملز، جننگ کیا ہوتی ہے؟ جہاں کپاس جاتی ہے نا تو اس کو دھاگا الگ کرتے ہیں کپاس کو اور اس کے بیج الگ کرتے ہیں، اس کو جننگ کہتے ہیں، جننگ ملز۔ کاٹن ملز، چاولوں کی ملیں، رائس ملز، ان کو بھی قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی بھٹو نے 1972 میں زرعی اصلاحات کا اعلان بھی کیا۔ زمین کی حد کہا گیا جی کہ برانی زمین جو ہے وہ 150 زمین کے لیے کہا گیا کہ جو نہری علاقہ ہے اس میں 150 ایکڑ، اور جو بارانی زمینیں جہاں فصلیں کم ہوتی ہیں وہاں 300 ایکڑ تک لوگ اپنے پاس رکھیں گے۔ پھر 5 سال بعد جنوری 1977 میں ایگریکلچرل ریفارم، زرعی اصلاحات کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا۔ اب کیا کہا گیا کہ جی جو پہلے ہم نے ملکیت کی حد رکھی تھی 150 ایکڑ، اس کو کر دیا گیا 100 ایکڑ، اور برانی علاقے جہاں پہلے 300 ایکڑ تھی اس کو 200 ایکڑ کر دیا گیا، تاکہ جو کسان ہیں، غریب ہاری ہیں، ان کو بھی ملے زمینوں میں حصہ، جائیداد میں حصہ۔ تو یہ بھی بھٹو کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ پاکستان میں پہلی بار مزدوروں کا جو عالمی دن تھا 1 مئی، بھٹو نے سب سے پہلے چھٹی کا اعلان کیا۔ جو 1 مئی کی تعطیل ہوتی ہے، مزدوروں کا نمائندہ تھا۔ اس کے علاوہ 10 فروری 1972 میں بھٹو نے لیبر پالیسی کا اعلان کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک ریکارڈ بنا کہ ٹریڈ یونین جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوئی، یہاں پہ بڑی تعداد میں ٹریڈ یونین، تجارتوں کی یونین، تاجروں کی یونین رجسٹرڈ ہوئیں۔ لیبر پالیسی کا اعلان کیا مزدوروں کے لیے۔ طالب علموں کے لیے بھی بھٹو نے تعلیمی اصلاحات کی۔ جو بڑے بڑے ادارے تھے، تعلیمی ادارے جن میں امیر لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے، ان کو طبقاتی کشمکش ختم کرنے کے لیے بھٹو نے جو پرائیویٹ ادارے تھے ان کو بھی نیشنلائز کر لیا، قومی تحویل میں لے لیا، اور کہا گیا جی بچیاں مفت پڑھیں گے۔ بہت سارے تعلیمی ادارے، یہ جو آپ کا راولپنڈی میں ہولی فیملی اسپتال ہے،
ٹھیک ہے، یہ بھی سرکاری جو بنا ہے، اس سے پہلے یہ کرسچنس چلاتے تھے، ان سے لے لیا گیا۔ اچھا، پھر طلباء کو کہا گیا جی کہ بسوں میں آدھا ٹکٹ دیں گے، رعایتی سفر، آج بھی یہ کارڈ چلتے ہیں، طالب علموں کے کارڈ، کوچ پہ یا ان پہ اے سی والی بسوں پہ تو نہیں چلتے، لیکن سادہ بسوں پہ چلتے ہیں۔ اب تو خیر وہ بسیں بھی ختم ہو گئیں، لیکن کوسٹر وغیرہ پہ دیہاتوں میں آج بھی چلتے ہیں۔ کراچی میں جو بچے پڑھتے ہیں، جو بڑی بسیں ہوتی ہیں، لمبی بسیں، ان کے اوپر چلتے ہیں کارڈ، آدھا ٹکٹ آپ کا معاف ہوتا ہے بسوں پر۔ آپ کو پتہ ہو کہ ریلوے میں بھی آپ کا آدھا ٹکٹ معاف ہوتا ہے، وہ میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا، آپ اس کو دیکھ لیجیے گا، یاد دلا دیجیے گا کوئی بچہ مجھے کہ ریلوے میں آپ کو کیسے آدھا ٹکٹ ملتا ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بچے بھی آدھے ٹکٹ پہ سفر کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم بھٹو کے اوپر بات کریں، ٹھیک ہے۔ تو لاکھوں جو طالب علم تھے دیہاتی علاقوں کے، ان کو ایک چانس ملا، اپرچونٹی ملی کہ وہ دیہاتوں سے شہر میں جا کر کالج تک جائیں۔ پھر خواتین کے لیے قومی اسمبلی میں ایک کوٹا مقرر کیا گیا اگلے 25 سال کے لیے کہ قانون ساز اداروں میں خواتین کی نمائندگی یقینی بنائی جائے۔ ملازمتوں میں کوٹا رکھا گیا، سندھ کا الگ کوٹا، پنجاب کا الگ کوٹا، بلوچستان کا الگ کوٹا۔ آپ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے اشتہارات دیکھتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے جی یہ کوٹا، پنجاب کی اتنی سیٹیں، سندھ کی اتنی، یہ وہ بھٹو کے دور میں کوٹا سسٹم شروع ہوا تھا کچھ عرصے کے لیے، کہ جب تک باقی جو علاقے ہیں پسماندہ علاقوں میں سہولتیں نہیں دی جاتی تب تک یہ کوٹا سسٹم ہو۔ آج سہولتیں آ گئی ہیں، لیکن کوٹا سسٹم ابھی بھی خیر باقی ہے۔ بہرحال اب مسائل کیا ہوئے؟ جو صنعتیں قومی ملکیت میں لی گئیں، انہیں اصل میں مزدوروں کے حوالے کرنا چاہیے تھا، مزدوروں کا جمہوری کنٹرول ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کو بیوروکریسی کے حوالے کر دیا گیا، اور اس طرح نیشنلائزیشن صرف ایک نیشنلائزیشن کی بجائے، جس سے آپ کہتے ہیں کہ بیوروکریٹائزیشن بن گئی۔ ہونا چاہیے تھا کہ صحیح معنوں میں نیشنلائزیشن ہوتی، لیکن یہ بن گئی بیوروکریٹائزیشن۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو قومی اثاثے ان کی نجکاری کر دی جائے، اور بعد میں خود پیپل پارٹی کے دور حکومت میں، محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں یہ ہوا کہ جی چیزوں کی جو ہے وہ نجکاری کی گئی۔ نواز شریف کے دور میں، مشرف کے دور میں بھی بہت سارے ادارے جو تھے ان کی نجکاری کی گئی، بیچے گئے۔ بہرحال قومی ملکیت میں لیے جانے والے عمل اور الیکشن سے قبل بھٹو حکومت نے جو نعرے لگائے تھے، اس کا نتیجہ تھا کہ مزدور اپنے مطالبات منوانے کے لیے آئے روز ہڑتالیں کی مزدوروں نے۔ مزدور طبقے کو اپنی طاقت کا یقین تھا۔ انہوں نے چند سال قبل ایک آمر کو بھگایا تھا، ایوب خان کو، اور پھر 1970 کے الیکشن میں انہوں نے اپنے ووٹ کی طاقت سے بڑے بڑے برج الٹ دیے۔ بھٹو حکومت اگر انقلابی اعلانات اور بیانات جاری کر رہی تھی تو اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ملک میں انقلابی فضا تھی۔ دوسری جانب شیخ مجیب الرحمن، وہ بھی تو ایک انقلابی لیڈر تھا نا، اور ادھر مزدور اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے براہ راست انقلابی اقدامات کر رہے تھے۔ تو یہ ساری باتیں اس لیے تھیں کہ نظام کو بدل دینے کی فضا تھی، اور بھٹو کا ایجنڈا یہ نہیں تھا کہ مکمل طور پر نظام کو بدلے گا، بلکہ بھٹو کا آئیڈیل یہ تھا کہ سوشل ڈیموکریسی ملک میں لائی جائے۔ تو یہ ساری چیزیں بھٹو نے بنائی، مزدوروں کے لیے کام کیا، نیشنلائزیشن کی طرف لے گیا، لیکن اس کے باوجود بھٹو کے اندر بہت سارے مسائل بھی تھے، تضادات بھی تھے۔ مثال کے طور پر بھٹو جو تھا وہ ماؤ طرز کی ٹوپی، کپڑے پہننے کا شوقین تھا، کہ کپڑے وہ اس طرح پہنے جس طرح ماؤ پہنتا تھا، چائنا والا۔ اچھا، مزدور طبقے کی
جب اس نے بڑھتی ہوئی سرکشی دیکھی تو بھٹو نے پہلا پیغام یہ دیا. جون 1972 کی بات ہے. کراچی میں ایک مل تھی, فیروز سلطان ٹیکسٹائل ملز, لانڈی کا علاقہ ہے کراچی کا, وہاں فیروز سلطان ٹیکسٹائل ملز تھی. اس کے مزدور ہڑتال کر رہے تھے اور مزدوروں پر, ہڑتال کرنے والے مزدوروں پر پولیس نے گولی چلا دی. گولی چلنے کے نتیجے میں کچھ مزدور ہلاک ہوئے, لیکن ان کی تعداد ایگزیکٹ معلوم نہیں ہو سکی تھی. مزدوروں نے کیا کیا, پورے سندھ میں 11 دن تک ہڑتال کر دی. پورے 11 دن تک ہڑتال رہی حکومت کے خلاف. پھر حکومت سندھ نے کانفرنس بلا لی جس میں 3 فریق شامل تھے, مزدور, مالک اور حکومت, کہ مزدوروں کے درمیان, مالکان کے درمیان اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہوں گے کہ جی کیا ان کے مطالبات ہیں اور مزدور کیا مطالبے کر رہے ہیں اور مالک کیوں نہیں مان رہے, حکومت کیا کردار ادا کرتی ہے. اور پھر اکتوبر 1972 میں لانڈی ایک مرتبہ پھر مزدوروں کے خون سے سرخ ہوا. بھٹو کی پولیس نے, اب کی بار مزدور ہڑتال پر تھے اور ہڑتال اب سرکاری ادارے کے جو ٹول ورکرز ہوتے ہیں انہوں نے کی تھی. ہڑتال توڑنے کے لیے بھٹو حکومت نے پولیس کا استعمال کیا. ہڑتال سے یکجہتی کرنے کے لیے جو لانڈی کی باقی ملیں, لانڈی ایک انڈسٹریل ایریا کراچی کا, وہاں کی جو باقی ملوں اور فیکٹریوں میں لوگ تھے انہوں نے بھی ہڑتال کر دی کہ سب کا دکھ, ایک کا دکھ سب کا دکھ, یہ نعرہ سامنے آیا عملی شکل میں. 2 فیکٹریوں پر مزدوروں نے قبضہ کر لیا. حکومت خوفزدہ ہو گئی اور مزید جبر پر اتر آئی. اب کمانڈو ایکشن کیا گیا ہڑتالی مزدوروں کو گرفتار کرنے کے لیے. اس ایکشن کے خلاف پھر 1 دن کی عام ہڑتال ہوئی, پھر گولی چلی اور 2 مزدور شہید ہوئے. اب آپ دیکھیں کہ 1972 میں مزدوروں نے کوئی 780 کے قریب ہڑتالیں کی اور 4 سال بعد 1976 میں یہ تعداد 81 رہ گئی کہ پہلے سال مزدوروں نے 780 ہڑتالیں کی اور 4 سال بعد 1976 میں 81 ہڑتالیں رہیں. کیوں کہ لوگوں پر, مزدوروں پر جبر کیا گیا. جو بھٹو نیشنلائزیشن کے نام پر عوام کو پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ ہم عوام کے لیے کام کریں گے, آج وہی انقلابی بھٹو جو ہے تو یہ وہ ساری ایک سچویشن تھی. یہ بھٹو تھا جس نے محنت کش طبقے کو اپنے ساتھ ملایا, ان کو بیدار کرنے کی جو بھٹو کی کوشش تھی وہ ایک تحریک بن گئی. لیکن جب بھٹو سیاست میں آ گئے, جیت گئے, تو پھر یہ سارے مسائل جو ہے وہ پیدا ہوئے. تو یہ عزیز طلباء وہ انڈسٹریز تھیں کہ ہم نے دیکھا کہ جو ان کا بنیادی مقصد تھا بھٹو کا وہ بہت اچھا تھا کہ نیشنلائز کیا جائے, جو سرمایہ کار ہیں, امیر لوگ, ان سے چیزیں لے کے سرکاری ملکیت میں دی جائیں, اور جو سرکاری ملکیت میں آئیں گے تو یہ لوگ سرکاری ملازمین بن جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن عملی طور پر وہ چیزیں, پاکستان ایک ایسا ملک تھا جہاں یہ چیزیں چل نہیں سکتی تھیں.
اور پھر بھٹو جو ہے اس کے اندر بہت سارے تضادات تھے کہ وہ دوسروں کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پہلے بھٹو نے مزدوروں کو احساس دلایا کہ تم مظلوم ہو، اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ، اور مزدوروں نے بھٹو سے سیکھا اپنے حق میں آواز اٹھانا، اور یہی مزدور پھر بھٹو کے خلاف نعرے لگانے آ گیا کہ ہمیں ہمارے حق دو۔ جس نے شعور پیدا کیا، وہ کیا ہے شعر کہ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھیں دھڑکنیں، جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھیں دھڑکنیں، جب ان کو زباں ملی تو ہمیں پر برس پڑے۔ جنرل مشرف نے میڈیا کو بہت چھوٹ دی تھی، یہ سوشل میڈیا، یہ جو الیکٹرانک میڈیا مشرف کے دور میں یہ سارا پروان چڑھا، اور یہی الیکٹرانک میڈیا، یہی پرنٹ میڈیا، یہی سوشل میڈیا مشرف کو دبونے کے لیے اہم کردار ادا کرتا رہا جب اس کے خلاف تحریک چلائی وکلاء نے۔ تو یہ عزیز طلباء، دل تو کرتا کہ میں اس کے اوپر آدھا گھنٹہ اور لیکچر دوں، لیکن کیا کہتے ہیں کہ تھکن زیادہ ہے، تو اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے گا، جو مین چیزیں تھیں آپ کو میں نے سمجھا دی ہیں۔ باقی جو ہے بھٹو کا جو اس کی اگر کوئی عہد کی خصوصیات آ جاتی ہیں، ان کے اوپر الگ ایک ویڈیو آپ کے لیے موجود ہے، اور زرعی اصلاحات کے بارے میں آپ کو میں نے تھوڑا سا بتا دیا ہے کہ بھٹو دور کے اندر ایگریکلچرل اصلاحات بھی ہوئی تھیں۔ اس کے اوپر بھی ایک الگ سی ویڈیو بنا دوں گا آپ لوگوں کے لیے، اس کو بھی دیکھ لیجیے گا۔ آپ کی کامیابی کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ اس کو لیکچر کو باقی طلباء تک شیئر کیجیے تاکہ آپ لوگوں کو جہاں جہاں ضرورت ہو تمام طلباء اس سے مستفید ہو سکیں۔ چلیں ٹھیک ہے بچوں، اوکے، اللہ حافظ۔